अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज मौलाना फजल रहमान साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया। उनकी नाराज़गियाँ, उनके गिले शिकवे, उनकी चीज़ें तो हमारे सामने चल ही रही थी। पीटीआई के लोगों से उनकी मुलाकातें भी, लेकिन आज उन्होंने मीडिया टॉक किए उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने साथ में साथ पीटीआई वाले ही मौक़िफ़ को एक तरह से दोहराया है कि इस हुकूमत में वो दमखम ही नहीं है कि हमारे मुतालबात पूरे कर सके और इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि हम नए इलेक्शन में जाएँ। दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई की बात करें, और एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि जो पीटीआई की क़यादत है उसमें यकसुई नहीं है। तो ये बयान भी मौलाना साहब की तरफ से आया है। पीटीआई की मुश्किलात में मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में मज़ीद कोई कमी होगी। अभी जो हालात चल रहे हैं, एक तो एक है जिस चीज़ों से वो गुजरी है वो अपनी जगह, फिर पार्टी के अंदरूनी इंतशार का मामला अपनी जगह, फॉरवर्ड ग्रुप बनने की खबरें अपनी जगह, वो भी लोगों की तरफ से आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो पीटीआई की नई क़यादत और पीटीआई की पुरानी क़यादत के दरमियान जो अब एक तरह कहना चाहिए कि अल्फाज की जंग शुरू हुई है या इल्ज़ामात की सियासत शुरू हुई है, वो पीटीआई के लिए शायद मज़ीद मुश्किलें करे, क्योंकि अब एक दूसरे को अगर आप चूहा कह रहे हैं, एक दूसरे को आप टाउट्स कह रहे हैं, तो इसका फैसला कौन सही है कौन गलत है कौन करेगा, क्योंकि जो असल लीडरशिप है यानी जो इमरान खान साहब हैं वो तो जेल मरे। इस हवाले से ज़रा बात करते हैं, ज़रा खुल के गुफ्तगू करते हैं, कुछ पुरानी बातें भी और कुछ नई बातें भी और कुछ आगे की बातें भी। जो हमारे साथ मौजूद है साबिक़ फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, पीटीआई में बड़ा उनका एक अपना रोल रहा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चौधरी साहब, जो मौलाना साहब से शुरू कर लेती हूँ बात को, क्योंकि उन्होंने भी आपकी वाली बहुत दोहरा दी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो क़यादत है उसमें यकसुई नहीं है। दूसरी उन्होंने बात की कि इस हुकूमत में दमखम नहीं है कि मुतालबा सुने, और जो बड़ा मुतालबा किया कि वो नए इलेक्शन का। तो इन तीनों बातों पे ज़रा आप कमेंट कर दें। पहली बात तो यह है कि मैं जब कैद में था जब ये इलेक्शन हुए, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान की जो भी बात आई, तो मैंने कोर्ट में जब मैं आया तो मैंने ये कहा कि पीटीआई को फौरी तौर के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता करना चाहिए और हमें एक अलाइंस की तरफ जो है वो पीटीआई को बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखें, जो डिवीज़न है ना, वो उसमें खैबर पख्तूनख्वा जो है इस वक्त जो पूरा प्रोविंस, और ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के रेफरेंडम की वजह से बना था। जब जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि बादशाह खान वहाँ पे रेफरेंडम जीत जाए, कांग्रेस वहाँ पे जीत जाए, तो फिर पाकिस्तान नहीं बन सकता था। ये पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की वजह से बना। अगर वहाँ पे दो बड़े ग्रुप्स जो वहाँ की टोटल पॉलिटिक्स है, यानी आप समझिए कि 99.99% जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिर है या पीटीआई के पास या और जेयूआई के पास। जब एक सुबह 99.99% एक तरफ हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं रोक सकते। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आप मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का अलायंस जो अब तक हो जाना चाहिए था, और ये बात मतलब क्यों नहीं हो रहा? ट्रस्ट डेफिसिट है। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट भी है। और देखिए, पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो इस वक्त ये लोग हैं सारे आगे, जो लोग कभी काउंसलर भी नहीं बने, वो लोग जब पीटीआई को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर है कि मौलाना फजल रहमान उनसे क्या बात करेंगे। अभी आप मुझे देखो ना, आप पिछले 2-3 हफ्तों का ज़रा एनालिसिस करके देखो। महमूद अचकज़ई साहब मिल के आते हैं खान साहब से, उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि हमने तो महमूद अचकज़ई साहब को ये मैंडेट ही नहीं दिया। उसके बाद असद कैसर साहब को इमरान खान कहते हैं कि आप बातचीत करें। असद कैसर साहब बातचीत करने जाते हैं, पीछे एक बंदा जो है वो स्टेटमेंट दे देता है, जी हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। और जब मौलाना साहब से भी, चूँकि मेरा बड़ा उनसे एक एहतराम का भी ताल्लुक है, तो मैं जब उनसे मिला भी तो ये बात जो उन्होंने पब्लिकली कही है, आज उन्होंने पब्लिकली कह दी है। अब मेरी अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई, तो मेरी सारी लीडरशिप से ज़ाहिर है मेरी मुलाकात तो है, तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि ये जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, इसमें हर बंदा एक अपनी चूरन लेके आ जाता है और कोई किसी की नहीं समझ आती कि किससे बात करें किससे नहीं करें। देखिए ना, ये एक अलमिया है इस वक्त। देखें, मेरा क्या इंटरेस्ट है, पीटीआई का क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, वो ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आए और वो आके इसको लीड करें सियासत को। अब जब उसके लिए आप हिकमत अमली किधर है? हिकमत अमली है नहीं। चौधरी साहब, आपकी बात तो ठीक है कि लीडरशिप का वैक्यूम है ना। अब वैक्यूम क्यों होता है कि जब पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती, पार्टीज के अंदर वन मैन शो होते हैं। जब आपको ये पता होता है कि जी खान साहब ही फर्द वाहिद है, वही पीटीआई है और पीटीआई खान साहब है, तो फिर ये चीजें आती हैं ना। जब एक चला जाता है तो किसी के पास। ये बात आपने बड़ी फंडामेंटल बात की है, डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए ना,
یہ چیزیں گرو کرتی ہیں. مثلا جو ریپبلکن پارٹی ہے یا ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ بھی ایک دن میں تو نہیں نا ان کے ڈیموکریسیز ڈیولپ ہو گئی. پہلے ملک میں جمہوریت آئے گی, پھر پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت آئے گی. یہاں پہ تو ابھی یہی سیٹل نہیں ہو رہا, ووٹ کہیں دے کے آئے ہیں, فارم 47 میں ووٹ کہیں نکل آیا. پہلے یہ چیز ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. بٹ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, آئی انڈورس یور پوائنٹ آف ویو کہ پارٹی کی جو کیڈر ہے وہ اس لیے کمزور ہے کہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر ہو تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو. اب میرے نظر کے میری جو اپنی جو پرسنل ویو ہے, دیکھو ہم 20-25 سال سے, آپ اتنے سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں نا, ہم سیاست دیکھ رہے ہیں, کون سوائے اس کے کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس تحریک انصاف بنائے, آپ انڈیویجولی جو ہے وہ اس حکومت کو ٹکر, افیکٹو ٹکر جو ہے وہ دے نہیں پائیں گے اسٹریٹ کے اوپر. آپ تبھی الائنس آپ کا جو ہے وہ آپ کی کامیاب ہوگی اپوزیشن جب آپ اس میں مولانا فضل الرحمان کو, جماعت اسلامی کو, جی ڈی اے کو اس کا حصہ بنائیں گے. اور وہ جو پھر اپوزیشن الائنس بنے گا وہ ایک چیلنج دینے کی پوزیشن میں ہوگا اس حکومت کو. اگر آپ نے ٹاکس میں لیکن اب تو محمود خان چکزئی کو یہ ٹاسک دے دیا ہے نا, اب تو وہ اپنے طور پہ چیزیں کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ اس میں بہتری ہو. میں آپ کی صبح بھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, آپ اس سے پہلے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو معاملات ہوں گے, لیکن ساتھ میں ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیاسی حکمت عملی ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب باہر آئیں. اور اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو ایسا نہیں ہوگا, تو عدالتوں سے ریلیف ملے بغیر عمران خان صاحب کیسے باہر آئیں گے؟ کیا آپ کا اشارہ کسی این آر او کی طرف ہے, کسی ڈیل کی طرف ہے؟ میرا اشارہ سیاست کی طرف ہے. دیکھیں نا, سیاست میں تو این آر او ہوتا ہے یا ڈیل ہوتا ہے. نہیں, کیوں سیاست اگر عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوتے سیاست میں ایک اور بھی چیز ہے, وہ ہوتی ہے پریشر, وہ ہوتا ہے کانسیکوینسز کا ڈر. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مذاکرات, میں آپ سے مذاکرات کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو پرابلم ہی نہیں ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا تو آپ کو کوئی اثر ہی نہیں آپ کی صحت پہ پڑنا, تو آپ کا پلہ بھاری ہے نا پھر تو ٹیبل پہ. پہلے تو میں نے ٹیبل برابر کرنا ہے نا. اب پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے جو میرا, جس کے اوپر دیکھیں مجھے دکھ ہے, میں یہ تنقید وغیرہ نہیں کرنا چاہتا, میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا, میں نے بڑی دیر صبر بھی کیا ہے کہ شاید یہاں پہ کچھ ہو, کچھ نکلے, چیز نکلے, لیکن ان سے کچھ نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں آپ ان سے جب بھی آپ کے پاس لوگ دوست آتے ہیں, روز آتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, آپ کی پولیٹیکل کمیٹی ہے, آپ کی کور کمیٹی ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے گزشتہ 1 سال میں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے. ہم وکیلوں کی باتیں سنتے ہیں, وہ وکیل کہتے ہیں جی بس چھوٹی عید کے بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے, اگلا کہتا ہے نہیں بڑی عید کے بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے, وہ کہتے ہیں بس یہ چھٹیاں ختم ہو جائیں. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے پالیٹکس, جب آپ پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی پالیٹکس پہلے ٹھیک کرنی ہے, لیگل جو اس کی وہ ہے دیٹ ول فالو, نو پرابلم. لیکن ابھی دیکھیں مثلا مذاکرات کی بات ہے, کبھی آ جاتا ہے ایک بندہ آتا ہے کہتے نہیں جی صرف ہم فوج سے بات کریں گے. تو بھائی فوج سے آپ کیوں بات کریں گے, آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں فوج سے. دوسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہمیں خان صاحب نے اجازت دے دی ہے پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ان کی جو ایک اپنی جو ایک نہ ان کا تجربہ ہے, نہ ان کا قد ہے, سو اس کی وجہ سے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مثلا احتجاج کی اگر آپ بات کرو نا, احتجاج کرنا چاہیے تھا 8 فروری کو, جب سب کے سامنے. اس قابل ہی کہاں چھوڑا تھا کہ وہ 8 فروری کو تھا, 9 فروری کو احتجاج ہونا چاہیے تھا جب پنجاب پورے کا مینڈیٹ آپ کے سامنے چوری ہوا تھا. یہ جو آپ بات کریں نا مذاکرات کی چودھری صاحب, یہ آپ کو یاد ہے جب خان صاحب کنٹینر میں تھے وہ بھی یہی کہتے تھے, آج ان کے جو بقیہ جات ہیں لیڈرشپ وہ بھی یہی کہہ رہی ہے, وہ بھی کہتے تھے شہباز شریف سے مذاکرات نہیں کروں گا, فلاں سے ملاقات نہیں کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. تو یہ تو میرا خیال ہے خان صاحب والا ہی فلسفہ ہے نا جو آج ان کی لیڈرشپ دہرا رہی ہے. کہ ابھی اگر آپ اس وقت ایشو یہ ہے, پہلی بات تو دیکھیں آپ اور میں ایگری کریں گے کہ 8 فروری میں جس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے. اگر آج عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کو ڈیل ہم بنا لیں نا عمران خان کی, تو عمران خان تو شہباز شریف بن جائیں گے. عمران خان کی جو پولیٹیکل قد ہے, جو اتنی اسٹرگل کی ہے, جو ہم لوگوں کو اتنی ہم نے کھائی ہے, ہم لوگوں کو جو بیڑا غرق ہو گیا, ہمارے گھروں کو توڑ دیا, ہمارے کاروبار ختم کر دیے, تو وہ پرسنل دکھ کیا بتائیں. لیکن جو سب کچھ آپ کا ہو گیا, اور اگر آپ ڈیل کا یہ تاثر چلا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ڈیل کر دیے, تو آج آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ 100 پیاز بھی کھا لیں اور 100 چھتر بھی کھا لیں. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے ریلیف کس کو ملا ہے, جب مذاکرات ہوں گے تو پھر ریلیف ہوگا, تو پھر تو یہ بھی تو ایک ڈیل کی شکل ہو جاتی ہے. نہیں, کوئی ڈیل کی شکل نہیں ہوتی. پہلی بات تو دیکھیں نادیہ, سارے کیس مضحکہ خیز ہیں. جو کیس بنے ہیں عمران خان کے اوپر, اب عدت کا جو کیس ہے اس پہ شرم آنی چاہیے.
مطلب انتہائی شرمناک، انتہائی شرمناک، جو اس میں آرگیومنٹ، جو اس میں چیزیں وہ تو دہرانے کے لائق بھی نہیں اور اس کے اوپر میں نے یہ کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے بنانے والوں کو، عمران خان سے اور بشرا بیگم سے یہ کیس۔ اس کے بعد جو کیس ہے سائفر کا، وہ آپ نے ہائی کورٹ میں دیکھ لیا، اس کا جو حشر ہوا۔ جو القادر والا کیس ہے وہ آپ کے سامنے بالکل ایک مذاق خیز کیس ہے۔ یہ سارے اس کے علاوہ جو باقیوں پہ کیس ہیں، دیکھیں میرے پہ کیس ہے کہ میں نے ایک ڈاکہ مارا ہال روڈ کے اوپر، اور میں نے اوپو موبائل فون چوری کر لیا۔ میں نے جیلم میں ڈاکہ مارا اور 4 چارپائیاں اور 6 جو یوریا کھاد کی بوریاں جو ہے وہ میں چوری کر کے لے گیا۔ دیکھیں اس طرح کے کیسز جب آپ بنائیں گے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ عدالتوں کو اگر اتنا انصاف پسند عدالتیں ہوں، وہ تو پہلے دن پھر آئی جی سسپینڈ ہو جائے نا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ تو خیر ہمارے ملک میں ہسٹری رہی ہے نا، ہمارے ملک میں ظہور الہی صاحب پہ بھینس چوری کا کیس بھی رہا ہے۔ ایگزیکٹلی اس دفعہ تو خیر دیکھیں یہ تو ہمارے ملک کی ہسٹری ہے۔ لیکن چودھری صاحب ایک بات یہ بھی ہے نا کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو ابھی ایک دم سے کیا ہوا، ایک دم سے کیوں وہ دوبارہ جب وہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ اپنے راستے جدا کر سکے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایک سرونگ آفیسر تھا جو بھی تھا، اس نے وہ ٹویٹ کر دی۔ اب کیوں کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب پہلے کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ اگر عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، سیاسی ایک مطلب سے ملتا ہے، آپ کو کیسے مل گیا؟ آپ نے تو کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی، اور آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی پارٹی بھی نہیں چھوڑی۔ نہیں، میں آپ کو پہلی اور دوسری دونوں سوالوں کا جو ہے نا وہ جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے، پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ 2 حصے تھے۔ آپ نے اگر ٹویٹ آپ نے نہیں کی تھی، وہ تو دوسرا حصہ ہے نا، جو پہلا حصہ اتنے عرصے بعد 1 سال بعد آپ اتنے بعد کیوں بولے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے درمیان میں 7 مہینے تو میں جیل میں رہا ہوں، تو میں کہاں سے بولتا ہوں؟ مجھے جو باہر آیا ہوں تو اس کے بعد مجھے 3 مہینے لگے ہیں، 47 کیس ہیں میرے اوپر، ان کے اوپر ضمانتیں لینی تھیں، وہ ضمانتیں نہیں ہیں۔ کہاں ملتان سے جا کے، پھر فیصل آباد سے جا کے، لاہور سے جا کے، اسلام آباد، راول پنڈی، کوئی مطلب الحمدللہ شہر ہی نہیں ہے جہاں پہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک مذاق خیز کیس نہیں ہے۔ اس کے بعد میں مسلسل یہ بات ریکویسٹ کر رہا تھا، جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ، جو کسی سے رابطے میں ہے ابھی موجودہ لیڈرشپ میں سے؟ موجودہ لیڈرشپ میں سب سے ہی رابطے میں ہوں، جو پارلیمنٹیرین، جو پارلیمنٹری رؤف حسن صاحب سے میرا تعلق نہیں ہے، فرینکلی میں انہیں اتنا جانتا نہیں ہوں۔ حامد خان صاحب جو ہیں ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، وہ پرانے میرے خلاف ہیں۔ لیکن جو علی ظفر ہیں، علی ظفر سے میری جو ہے وہ بڑی ہوئی، میری گوہر سے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سب سے یہ بات کہی کہ دیکھو اس طرح سے باہر نہیں آ سکتے عمران خان، آپ کو پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی چاہیے۔ آپ لوگ روز کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کر لیں، ان سے بات کر لیں، بات کرنے سے پہلے اگر اگلوں کو احساس ہوگا کہ یہ بریک ڈاؤن ہوا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ مثلا آج اب یہ جو الائنس میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ہوتا اور ان کو پتا ہوتا کہ فضل الرحمان اور عمران خان مشترکہ لانگ مارچ کال دے دیں گے، اگر آپ نے یہ ہے نا، خان صاحب کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے رہے، کس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے، کیا کرتے رہے، سیاست ہے کچھ نہیں ہوتا تو سبھی پھر وہ سیاست میں نہیں آتا ہے روز نے۔ ایک بریک لے لوں چودھری صاحب، ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک سے ذرا واپس آتی ہوں۔ تو یہ الزامات کی سیاست ہے، اور خود چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو یہ کالز ریسیو ہوتی ہے کہ جی آپ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ معاملات آگے کدھر جائیں گے؟ کیونکہ یہ الزامات اس سے بڑھ کر کچھ اور ہو گئے۔ بریک سے واپس آتی ہوں۔ بلکہ جانے پہلے رؤف حسن صاحب نے ابھی کل ایک پروگرام کیا، اس سے پہلے تو ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے تھے، چوہے کہہ رہے تھے، لیکن اب فائنینشیل کرپشن کے بھی وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ کوئی شارٹ کلپ چلا دیجئے، اس کے بعد بریک لے لیجئے۔ میں بھی اگر بیٹھ کے وہاں پی ٹی وی کو لوٹتا، میں بھی وہاں بیٹھ کے پی آئی ڈی کو لوٹتا تو شاید میرے اوپر بھی فائلیں بن جاتی۔ سائیں بہت کچھ ہے یار، ہم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ I was in the Ministry of Information also. I was an SAPM. I have seen things happen in front of me. میں نہیں چاہتا کہ میں اس کا یہاں لے کے آؤں یار۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کل جب ہم نے فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی تھی، اس میں وہ چوہے کہہ رہے تھے رؤف حسن صاحب اور دیگر قیادت کو، پھر انہوں نے بھی کہہ دیا، لیکن اب آپ پہ الزام ایک اور بھی لگایا ہے کہ آپ نے لوٹ مار کی ہے پی آئی ڈی میں اور پی ٹی وی پہ۔ دیکھیں یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے نا۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک سیکٹری انفارمیشن جو ہے پارٹی کا، اس کی جب آپ بات کریں تو آپ کے اوپر وہ اپنے لوگوں کی قربانیوں کو اس طرح سے جو ہے وہ ریڈیکیول کرے، موک کرے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر کیا بیتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، تو پرویز الہی صاحب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جینون۔ یہ جو باقی ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، میں ایم پی اے سارے جو ہیں نا ہمارے، یا سارے لیڈرشپ، سب کے اوپر 200 اینٹی کرپشن کے نوٹسز ہیں، تو وہ سارے کرپشن میں ہیں۔ تو اس جاہل کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس جاہل کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جو ایک بربریت اور فسطائیت ہوئی ہے، اس میں لوگوں کو کس طرح سے اٹھا کے جو ہے وہ ڈالا گیا جعلی کیسز میں اور کیا گیا۔ اور یہ جو بات کر رہا ہے، اگر یہ کیسز ہوتے نا میرے پہ،
تو پھر یہ ان کو یہ اوپو فون اور 4 بوریاں یوریا کی اٹھانے کی اور 4 بوریاں جو ہے چارپائیاں اٹھانے کے یہ کیسز نہ پھر میرے پہ بنتے ہیں. پھر مجھے 9 مئی کے کیسز میں 6 مہینے بعد نہ ڈالا جاتا. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, اب آپ کو ان کیا جا رہا ہے, آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو مجھے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہی گھر کیوں توڑ رہی ہے؟ 7 مہینے میں تو جیل میں رہا ہوں. رؤف حسن صاحب کے اوپر تو ایک پرچہ نہیں ہوا. آپ کا کون سا گھر ٹوٹا؟ میرے گاؤں کا میرے گاؤں کا گھر 2 دفعہ جو ہے انہوں نے آ کے توڑ دیا. اس کے بعد آ کے جو میری فیملی کے ساتھ جو ہیرسمنٹ ہوئی, جو اس کے بعد جو ہمارے جو میرے ساتھ ہوا, اب خیر وہ کیا بندہ ساری ڈیٹیلز بتا. کوئی ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بتائیں کہ نہیں, لیکن صرف مجھے مکمل کر دیں. ایک طرف یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ, یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں لاڈلے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی حسن صاحب پہ ابھی حملہ ہوا ہے, ابھی ہوا, اور میں نے ان کے اوپر بہت اس کی مذمت کی اور میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ وہ لے رہے ہیں اپنی پارٹی سے. 5 لاکھ روپیہ مہینہ یہ رؤف حسن صاحب, اور یہ بھی پہلی مثال ہے الحمدللہ پاکستان میں کہ سیکٹری انفارمیشن جو ہے وہ اپنی سروسز کے پیسے لے رہے ہیں. 5 لاکھ روپیہ وہ لے رہے ہیں ایک میڈیا گروپ سے, اور وہ اسلام آباد میں بیٹھے, ان کے اوپر ایک پرچہ نہیں ہوا. یہاں پہ کوئی اپنا ریڑھی لگانے والا پی ٹی آئی کا کارکن تھا نا, میرے حلقے میں ٹانگا چلاتا تھا یہ اپنا ہمارا, میں اسے بات مکمل کرنے دیں, یہ ہمارا لڑکا تھا جمعہ خان, ٹانگا چلاتا تھا, 4 دفعہ اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, ان تک کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. اور یہ جو اپنا رؤف حسن صاحب اور حامد خان صاحب 4 مہینے, اور جب مجھے آپ بتاؤ, اب آپ روزانہ پولیٹیکل آپ کور کرتی ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ جب ہماری حکومت ٹوٹی ہے اس کے بعد آپ کو حامد خان کے نظر آئے؟ نہیں کبھی نظر آئے؟ مجھے بتائیے. آپ کہتے ہیں نہیں, پہلے مجھے صرف اتنا جواب دیں, ہاں یا نہیں. اس تو نہیں تھے نا حامد خان کدھر تھے؟ نہیں تو وہ تو جب حکومت میں تھی تب وہ ایسے وی پی تھے, لیکن نہیں جب وی پی تھے, لیکن جب حکومت ٹوٹی حامد خان کدھر تھے؟ حامد خان صاحب آسٹریلیا تھے, اپنے فارم ہاؤس خریدنے گئے ہوئے تھے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا فارم ہاؤس تو بڑی بری بات ہے, تو پھر حامد خان کا آسٹریلیا میں بھی فارم ہاؤس بڑی بری بات ہے. اور اس کے بعد جو یہ سارے جو لوگ ہیں, جنرل باجوہ ایک آرمی چیف تھے, تو بالکل صحیح بات ہے نا, تو پھر ملک سے باہر لے کے گئے نا. پاکستان میں اس وقت نہیں, میری آخری بات, 1 منٹ آخری بات, سب سے زیادہ ابھی بھی لیگل ایڈوائزریز گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے. تو یہ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم جو ہے جی اسٹیبلش, 1 منٹ آخری بات, آپ کا پرانا ہے نا, میں صرف کہہ رہا ہوں, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں لانچ کر دیا اور یہ لاڈلے جن کو کچھ نہیں ہوا یہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیرو ہیں. یہ تو کم از کم ان میں اتنی شرم ہونی چاہیے کہ یہ باتیں نہ کریں. آپ نے کہا رؤف حسن صاحب کو تو بنی گالا سے گارڈ سے نکال دیا تھا. آپ پوچھیں نا اس سے, کیوں نکال دیا تھا؟ وہ تو بڑے پرانے خان صاحب کے ساتھی ہیں. نہیں وہ پرانے اس وقت کے ساتھی ہیں جب آپ تھے بھی نہیں, اور آپ مشرف صاحب کی پارٹی بنا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, میں تو مشرف صاحب کے ساتھ تھا, وہ اس وقت خان صاحب کے نہیں ساتھ جب میں مشرف صاحب کے ساتھ تھا یہ شہباز شریف کے سپوکس پرسن تھے, لیکن اس کے بعد یہ خان صاحب کے ساتھ تھے. ہاں سپوکس پرسن تھے نا فرام 2011 آنورڈز, شاید اس سے پہلے درمیان میں پھر چلے گئے تھے, درمیان میں چلے گئے تھے. یہ بیسیکلی یہ پہلے شہباز شریف نواز شریف ان کے بھی ماشاءاللہ پیڈ ہی سپوکس پرسن, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بھی بلاول بھٹو صاحب کے میڈیا ایڈوائزر رہے. ہم تو پولیٹیکل تھے نا, یہ پیڈ تھے, ادھر بھی پیڈ تھے, ادھر بھی پیڈ. چلے اب معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی ہوا, 9 مئی کے بعد اصل میں سختی آئی. اور 9 مئی کیوں ہوا, 9 مئی کی وجوہات کیا تھی, کیا کانسیکوینسز تھے, اس کی آپ کی رائے جو اس کے بعد ہوئے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے چودھری پرویز الہی کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ آپ کو مد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا الزام آپ نے مشورہ خان صاحب کو دیا, کے پی اسمبلی ٹوٹ گئی. تو یہ مشورے اگر آپ نہ دیتے تو شاید پی ٹی آئی کے آج یہ حالات نہیں. آج اگر پی ٹی آئی, آج جو پی ٹی آئی ہے وہ 2 وجوہات سے ہے. جو عمران خان کے بڑے فیصلے ہیں نظام سے باہر آ کے لڑنے کی, اس کی وجہ سے آج اگر ہم اسمبلی کے اندر رہتے, 2 اسمبلیاں ہم نے نہیں چھوڑی, ذرا ان کی سچویشن دیکھ لیں کیا ہے. ہم نے جی بی اسمبلی نہیں توڑی, ہم نے کشمیر اسمبلی نہیں توڑی, ہماری ساری پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ میں چلی گئی. اگر ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی بھی نہ توڑتے اور نیشنل اسمبلی سے باہر نہ آتے نا, ہمارے سارا پارلیمانی گروپ جو ہے یہ بھی سارا جو ہے وہ ادھر مینیج ہو جانا تھا. جب آپ نے نظام کے خلاف لڑنا ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیں, ادھر بھی اور ادھر بھی. اور یہ فیصلے صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے. دیکھیں میں اسی لیے تو عمران خان کا مجھے بہت پاس ہے اور احترام ہے, انہوں نے ہمیں بڑی محبت کی ہے.
انہوں نے ہر جو فیصلہ ہے، ہر جو اس طرح کی جو بڑے پولیٹیکل فیصلے ہیں، ہم اس کے شریک رہے ہیں. ملنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے آج خان صاحب سے آپ؟ نہیں، میں نے تو 1000 دفعہ کوشش کی ہے. پھر کون یہاں آج آپ نے وہ شہریار آفریدی کی ویڈیو دیکھیں، شہریار کو ملنے نہیں دے رہے. یہاں پہ جنید اکبر نے ریزائن کر دیا، اس کا جو ہے وہ نہیں ملنے دے رہے. تو جو لوگ جو ایم این ایز ہیں، جو پارلیمنٹری پارٹی کے آئی وڈ سے کہ انٹیگرل پارٹ ہیں، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو ہماری کہاں ہونی. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. چودھری صاحب، آپ نے بھی ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی، آپ نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس طرح سے کاکڑ صاحب کو یا جس طرح سے شہباز شریف کو یا اس کا ڈیل کرتی ہے، اس طرح سے نواز شریف صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. آج آپ مانتے ہیں جو پیناما میں آپ بڑھ چڑھ کے کہ نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ 2017 میں پیناما بالکل صحیح کیس تھا. پیناما میں کوئی اسٹیبلشمنٹ تو لے کے نہیں آئی تھی. پیناما تو ایک انٹرنیشنل جو تھا وہ اسکینڈل تھا جس کو. لیکن کیا ان کو پیناما میں سزا ہوئی؟ تو پیناما میں سزا کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پہ سزا ہوئی؟ نہیں بھائی، دیکھو 2 حصے تھے پیناما کے. ایک حصہ تھا اور پیناما 3.5 سال چلا ہے. پیناما میں ان کو سزا ہوئی نان ڈسکلوجر آف کمپنیز کے اوپر، جس میں آپ اپنا جب فارم فل کرتے ہیں اور اپنی جائیداد پوری نہیں لکھتے تو آپ کو اس کے اوپر سزا ہو گئی کہ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے، وہاں پہ آپ کی ڈسکلوجر آپ کو کرنا چاہیے تھا. وہ کمپنیاں کیا کر رہی تھیں؟ مجھے بتائیں، نواز شریف تنخواہ لے رہے تھے کمپنیوں سے؟ نواز شریف اپنے بیٹے کی تنخواہ پہ زندہ تھے؟ وہ کمپنیاں منی لانڈرنگ کر رہی تھی. وہ ساری جو کیس ہے پیناما کا وہ 100% ٹھیک کیس ہے. وہ تو بدقسمتی ہے جس طریقے سے یہاں پہ آئے ہیں جی، ایئرپورٹ کے اوپر ہائی کورٹ کا عملہ چلا گیا ہے، ان کے نشان لے کے پھر بری ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اربوں روپیہ پاکستان کا باہر چلا گیا. نواز شریف صاحب، آپ لوگ وہ پہلے الزام لگاتے رہے لندن پلان کا، پھر آپ لوگ الزام لگاتے رہے لندن پلان کا. آپ تو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب تھے، خان صاحب کے بھی قریب تھے. آپ کو نہیں پتا چلا یہ باجوہ صاحب ڈیل کر رہے ہیں اور ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آپ سے بھی ایکسٹینشن طلب کر رہے ہیں؟ جو آپ لوگوں سے ایکسٹینشن طلب کی تھی خان صاحب نے باجوہ صاحب؟ جی ظاہر ہے تو منع کر دیا تھا خان صاحب نے. نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ڈیل کرنے کی نواز شریف صاحب؟ پہلی ایکسٹینشن ہی نہ دینی چاہیے تھی. اگر ہمیں وہ ہوتا تو پھر ہم پہلے ایکسٹینشن ہی نہ دیتے. دیکھو ورنہ دوسرے بھی دیتے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھو نا، ٹی وی پہ کہنا آسان ہے یا باہر لکھنا آسان ہے کہ جی نہ دیتے. ایک پاور ایکویلیبریم ہے پاکستان کے اندر. وہ پاور ایکویلیبریم میں جو ہمارے ہاں ایکسٹینشن لینے والے ہمارے جو بھی صاحبان ہوں گے ان کی بڑی لیوریج ہے اور وہ لیوریج پھر استعمال ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وزیر اعظم سے آ جڑے جنرل فیض کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں تھی. ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہوئی نا، میں جو ان دا ہائنڈ سائٹ جو میں دیکھتا ہوں، جو ہم لوگوں نے اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے، جب خان صاحب نے ہم پہ پریشر ڈالا، باقی پارٹی میں ایک ماحول بن گیا کہ جی آپ نہ کریں، بات نہ کریں، یہ نہ کریں. جب ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات، ذاتی تعلقات ختم کیے نا، اس سے کیا ہو گیا؟ نان کمیونیکیشن ہو گئی. وہاں پہ لوگوں نے عمران خان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ تو آپ کو ڈسمس کرنے لگا ہے، فلانا کرنے لگا ہے. ادھر عمران خان کو جو ہے وہ جو لوگ خلاف ادھر تھے انہوں نے بھڑکانا شروع کر دیا ہوگا کہ جی یہ آپ کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ تو اس کی بات ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ تھے. دونوں دفعہ ہی جب ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے نا، ہمارے ہو نہیں سکے. میرا نہیں، بڑی ہم سے غلطی ہوئی. اگر ہم اپنی کمیونیکیشن بحال ہوتی ہماری، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ اس نہج پہ نہیں پہنچتی جس نہج پہ چلی. آپ کو لگتا ہے خان صاحب سے بھی کچھ سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب سے اور ہم سے سیاسی غلطیاں تو ہوئی ہیں، کوئی شبہ نہیں. مثلاً نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس وقت جب عمران خان جیل میں ہے نا، اس وقت میں یہ نہیں. عمران خان سے جیل سے کیسے باہر آئیں گے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ میں ہوں ہی پی ٹی آئی میں کدھر گیا ہوں؟ میں پی ٹی آئی میں ہوں. آپ کہتے ہیں آپ اس طرح پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جو ابھی کی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہی اور آپ کو اون بھی نہیں کر رہی. پی ٹی آئی کی کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ خان صاحب کے لیے رہائی کے لیے سر کیا کر سکتے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا لیڈر صرف ایک ہے، وہ عمران خان ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں. آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں، میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، پارٹی جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، اس کو کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ نے یہ الائنس میچور کرنا ہے. ہر ٹھیک ہے، آپ الائنس بنائیں، اس کے بعد ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز کریں اور چیزوں کو آگے لے کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے ٹائم کا. آئی ہوپ کہ جو چیزیں آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کامیاب ہوں. پی ٹی آئی کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر کی رہائی ہو تاکہ یکسوئی آئے جس یکسوئی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. کل 1 جولائی ہے اور کل سے نئے ٹیکسز کا امپلیمنٹیشن ہوگا. اس کے بعد ایک عام آدمی کی زندگی کس حد تک متاثر ہوگی. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے.
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमने देखा हाल ही में फिस्कल जो फाइनेंस बिल है वो भी मंजूर हो गया, नए फिस्कल ईयर के लिए पार्लियामेंट से भी मंजूर हुआ और उसके बाद सदर को असम्बली भेजी गई, उन्होंने भी इस पर साइन कर दिए। यानी अब 1 जुलाई से इसका बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो तमाम नए टैक्सेस जो मिडिल क्लास पर ख़ास तौर पर असरअंदाज होंगे, उस पर भी आज के प्रोग्राम में ज़रा हम बात करेंगे कि किस तरह से 1 जुलाई से वो तमाम टैक्सेस जो कहे गए हैं और बिजली के टैरिफ को बढ़ाया गया है, तमाम चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन उसके बावजूद कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हमें पाया गया कि जी हमने आम आदमी को रिलीफ दिया है। ज़रा हम जानते हैं, शहबाज राना साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी पे बड़ी उनसे ज़रा बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या आवाम को रिलीफ मिला है और किस हद तक वो आम आवाम पर असरअंदाज होगा ये जो टैक्सेस है। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपके टाइम का। ज़रा बताइएगा कि जो फाइनेंस बिल मंजूर हो गया, अब 1 जुलाई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, जो नए टैक्सेस इंपोज किए गए ये किस तरह से एक मिडिल क्लास को, एक सैलरीड क्लास को इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बजट है इसका जो सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर नज़ला गिरेगा वो पाकिस्तान की लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, और ख़ास तौर पर जो अर्बन पॉपुलेशन है जिनका ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है वो मार्केट के ऊपर होता है। वो उन्होंने हर चीज़ ख़रीद के उन्होंने कंज्यूम करनी होती है, अनलाइक इन विलेजेस जहाँ पे आपके पास बहुत सी ऑप्शन भी होती हैं, जैसा कि कोई आप दूध की फैसिलिटी होती है। और बाकी यहाँ पे तो जो एक अर्बन सिटीज़न है पाकिस्तान का, उसकी हर तरह की जो डिपेंडेंसी है वो मार्केट के ऊपर होती है। हुकूमत ने जिस तरह का बजट पेश किया है उसमें अगर आप सिर्फ वो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास का ही अगर आप तस्करा कर लें तो उनका जो एक तो टैक्स रेट था उसमें अच्छा खासा इजाफा करके सैलरीड के लिए तकरीबन 39% हो गया उसकी ग्रॉस आमदन का, और जो नॉन बिजनेस या बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स, उनके लिए जो रेट है इफेक्टिव वो तकरीबन 50% हो गया है। ये तो इनकम टैक्स की कहानी है इस बजट के बाद। एट द सेम टाइम जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आपको पता है कि जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं ये सीजनल होते हैं और अक्सर पाकिस्तान में किल्लत रहती है नशिया की, तो हम अपनी किल्लत को कम करने के लिए, जो मार्केट की डिमांड उसको पूरा करने के लिए अफ़गानिस्तान से और ईरान से हम फ्रूट्स और सब्जियां मंगवाते हैं। तो अफ़गानिस्तान से पहले एग्जम्पशन थी सेल्स टैक्स की, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। जब इन्होंने देखा कि सेल्स टैक्स के तमाम एवेन्यूज़ हमने एग्जॉस्ट कर ली हैं, अब कोई एवेन्यू बचा नहीं है, तो अब इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दी। इस बजट में अगर आप घर बेचेंगे उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अगर आप चीनी खरीदेंगे, अगर कोई शॉप है, स्वीट शॉप है या बेवरेजेस वाले हैं वो चीनी खरीदेंगे उसके ऊपर 15 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो एवरीथिंग विच वाज इन देयर आइज़, हर वो अहम चीज़ नोटिसेबल जो कोई चीज़ है, कोई असासा है, कोई आमदन है, स्वाय मखसूस तबकों की आमदन के उसके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिए। हाँ, शहबाज राना साहब, जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो वज़ीर आज़म हमें कहते हुए पाएंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, IMF के साथ हमने बात की और बड़ी कोशिश की। क्या वाकई ये जो सारे मुश्किल तरीन फैसले होते हैं ये IMF के कहने पर इम्पोज किए गए? नहीं, सारा IMF के कहने के ऊपर नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुकूमत ने इसलिए की कि वो उन्होंने मखसूस जो कुछ ग्रुप्स थे उनको बचाना था टैक्सों के बोझ से। जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 13 जून को, तो 3 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल हुआ था कोई एक चीज़ बता दें जिस पे आपने रिलीफ दिया हो, तो उनका जवाब ये था कि हालात ही नहीं है कि हम कोई रिलीफ प्रोवाइड कर सके। ये तो कहानी थी 13 जून की। और 28 जून को जब बजट पास हुआ तो उसमें मजीद 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए। 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर इन्होंने 12 जून को टैक्स लगाया था और वापस लिया है, जिसमें स्टेशनरी है, स्टेशनरी में भी पेंसिल्स और जो आपकी ड्राइंग बुक्स हैं वो निकाल दी हैं, उस पर टैक्स लग गया है। बुक्स के ऊपर अब टैक्स नहीं है और अखबारात के ऊपर टैक्स नहीं है। कोई एक आध और चीज़ होगी जिसके ऊपर टैक्स उन्होंने वापस लिया। बाकी इन्होंने हर चीज़ के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशनरी टैक्सेस भी लगाए हैं और होम टैक्स सैलरी को हिट करने के लिए इनकम टैक्स भी लगाए। ये पाकिस्तान गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क होगा, अगर कोई है और मुझे नहीं पता, कि जो इनकम टैक्स देने के ऊपर सरचार्ज लगा रहा है। आखिरी रात कुछ चॉइसेस दी गई थी प्राइम मिनिस्टर को कि इनको लगा दें, इनको बचा लें, तो प्राइम मिनिस्टर ने जिनको बचाना था उनको बचाया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर कौमी जो बिल पेश हुआ कौमी असम्बली में, जिसकी कौमी असम्बली ने मंजूरी दी और इस मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट भी शामिल है गालिबन, तो वो जो बिल पास हुआ है, जो कानून बन गया है, अब उसके तहत पाकिस्तान का कोई भी सरकारी मुलाजिम, रिटायर्ड या साबका, जब कोई प्लॉट बेचेगा उसके ऊपर वो इनकम टैक्स नहीं देगा। पाकिस्तान के साबका जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं और
موجودہ جتنے بھی آرم فورسز کے آفیسرز اور جوان ہیں وہ اگر کوئی پلاٹ بیچیں گے تو اس کے اوپر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا. چونکہ یہ ٹیکسوں کی چھوٹ تھی کہیں سے تو پورا کرنا تو اس کا نزلہ کہیں اور گر گیا. تو ہر چیز ہم آئی ایم ایف کے اوپر ڈال تو دیتے ہیں, ہر چیز آئی ایم ایف کی نہیں ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں 60-70% چیزیں آئی ایم ایف کی اور باقی جو مہربانی ہے وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف لیکن ایک سیکنڈ, ابھی جو آپ نے کہا کہ جو سرکاری ملازمین چاہے ریٹائرمنٹ کے بعد یا بعد میں وہ جب سیل پرچیز ہوگا ان پہ ٹیکس نہیں ہوگا, ایون جو ایکس سروس مین ہے ان پہ نہیں ہوگا, تو یہ ان کی طرف سے دباؤ تھا, ان کی خواہش تھی یا وزیر اعظم صاحب کا خود اپنا ایک انیشیٹو تھا؟ ڈیفینیٹلی یہ کسی کی خواہش کے اوپر اور فرمائش کے اوپر ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر نے نہیں کیا, انہوں نے اپروول تو دی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ذمہ داری ہے وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہے. انہوں نے یہ انکم ٹیکس کی چھوٹ دی ہے. فرمائشیں تو ہم نے بھی کی تھیں, خواہشات کا تو ہم نے بھی اظہار کیا تھا. ہم نے بھی کہا تھا کہ خدا را سیلریڈ کلاس کو چھوڑ دیں, آپ نے پہلے ہی ہماری جو کمر توڑ دیا اور مزید آپ نے ٹیکسز کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. تو اس کا جو جواب ہے وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے یہ دیا کہ جو انکم ٹیکس ہے 35%, اس کے اوپر انہوں نے 10% جرمانہ بھی لگا دیا کہ آپ لوگوں کی جرت کیسی ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے, تو ظلم یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور ہے کہ فائلر نان فائلر, یہ کیا ٹرمینالوجی, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جو فائلرز ہیں ان کو کوئی انسینٹیوز کیوں نہیں دیے جاتے کہ وہ انکریج ہوں, یا ٹیکس نیٹ ورک میں اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں جو فائلر اور نان فائلر تھے ان کا ایک بچہ بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے جس کا نام ہے لیٹ فائلر. یہ کریڈٹ بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے قانون کے اندر ایک نئی کیٹیگری انٹروڈیوس کروا دی. اس کیٹیگری کا نام ہے لیٹ فائلر. تو تاکہ وہ جو ہیبیچول نان فائلرز ہیں ان کو کوئی ریلیف دیا جا سکے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نان فائلر کی کیٹیگری ہی ختم ہو جاتی. نان فائلر کیا ہے بیسکلی کہ آپ نے اپنا ٹیکس وقت پہ پے نہیں کیا, آپ نے گوشوارہ جمع نہیں کروایا, اور آپ نے گھر خریدنا ہے, گاڑی خریدنا ہے, یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن کرنی ہے جس کے اوپر آپ کو ود ہولنگ ٹیکس دینا ہے جو نان فائلر کے ڈبل ریٹ ہے, تو آپ نے اس کو ایک فیسلٹی دے دی کہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکس پے کر کے آپ وہ ساری فیسلٹیز اویل کریں جو ایک فائلر کر رہا ہے. اب انہوں نے بجٹ میں پتہ نہیں ان کو خود خیال آ گیا یا کسی کے دباؤ کے اوپر جو نان فائلرز تھے ان کے جو ٹیکسز کے ریٹ تھے وہ بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دیے 2-3 سیکٹرز میں. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, نان فائلرز کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو انہوں نے ایک نئی کیٹیگری اورنگزیب صاحب نے بجٹ میں انٹروڈیوس کروا دی ہے. ہم ایک نیا مارکیٹ کے باہر سے بندہ لے کے آئے تھے, ہم ایک ایسا ٹیکنوکریٹ لے کے آئے تھے. ہمارا یہ خیال تھا جو حکومت کا غالباً کہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہوگی. تو ان کی جو محمد اورنگزیب صاحب کی آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لیٹ فائلر کی کیٹیگری انٹروڈیوس کروا دی ہے جس کا ریٹ فائلر سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور نان فائلر سے کم ہوگا. جو لیٹ فائلر وہ اپنا جو ہے گوشوارہ جمع جب کروائے گا, اس کے بعد وہ جو گھر خریدے گا تو اس کے اوپر جو ٹیکس وہ پے کرے گا وہ نان فائلر سے کم پے کرے گا. تو دس از دی آؤٹ آف دی باکس اکنامک. بڑی حیران کن بات ہے, لیکن مجھے اب تھوڑا سا اس کو سم اپ کرتے ہیں. جو اندازہ ہوا اس کا مطلب یہ کہ مزید ٹیکسز, مزید مہنگائی کا طوفان, اور جو آپ کا ٹیک ہوم سیلری یعنی ٹیک ہوم جو اماؤنٹ وہ آپ کا شرنک ہو گیا. تو یعنی کیا آنے والے حالات ہوں گے دن میں؟ یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. یہ ایسا بجٹ آیا, یہ دونوں کا کمبینیشن آیا ہے. میری, آپ کی اور ہم جیسے کروڑوں لوگوں کی جو تنخواہ تھی وہ پہلے سے کم ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ہی سیمنٹ کی بوری سے لے کے گاڑی کے موبائل کے انجن سے, موبائل کے جو اس میں یوز ہوتا ہے گاڑی کے انجن میں, اس کے اوپر, پھر دودھ کے ڈبے کے اوپر, بچوں کے دودھ کے اوپر, بچوں کی پینسلز کے اوپر, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. تو وہ ایک طرف آپ کی قوت خرید کم ہوگی, دوسری طرف نئے ٹیکسز لگا دیے جو انفلیشنری ہوگا. اور نہ صرف یہ, 1 جولائی سے آپ کی جو بجلی کی قیمت ہے جو اینول بیس ٹیرف کے بعد میں اس میں 6 روپے فی یونٹ اضافہ ہونے جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو 3.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہے. پھر گیس کی قیمتیں ہیں. تو یہ ایسی یونیک سچویشن میں پاکستانی قوم جا رہی ہے جہاں پہ جو پہلے ان کو اگر 100 روپیہ ملتا تھا تو اب شاید ان کو 100 روپے کی جگہ پہ 80 روپے ملیں گے. اور جو جہاں پہ پہلے ان کے جو ٹیکس وہ کچھ اور کم دیتے تھے تو وہ اور زیادہ ٹیکسز دیں گے. تو افیکٹولی ہر چیز سے ان کو اسکویز کیا جا رہا ہے. اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جب ہوتی ہے اور جب مسلسل ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہو, پھر لوگوں کے پاس چوائسز جو یہ ہوتی ہیں کہ یا وہ اپنے اخراجات کم کر لیں یا کوئی اور دوسری تیسری نوکری بھی ساتھ کریں, اپنا آرام کو قربان کریں. تو حکومت نے کسی بھی قسم کی, جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, عام لوگوں کے لیے کوئی چوائس چھوڑی نہیں. اب ایک ہی چوائس ہے کہ کسی آپ مضبوط گروپ کو جوائن کریں اور اس کی سائے تلے آپ کو ٹیکسوں کی ریلیف لے لیں. ادروائز جس بندے کی آواز نہیں ہے اس کے لیے جو حکومت نے کچھ چھوڑا نہیں ہے.
شہباز رانا صاحب بات آپ کی بالکل درست ہے، کیونکہ جس کی آواز نہیں ہے، جس کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی تنخواہوں میں بھی اضافہ کرا رہا ہے اور اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کو بھی انجوائے کر رہا ہے، اپنی ادر جو اس کو فیسلٹیز ہیں، انسینٹیوز ہیں، اس کو بھی بڑھوا رہا ہے، اور اس پہ وزیر اعظم کا یہ بیان کہ جی ہم نے بڑا ریلیف دیا ہے ایک عام آدمی کو، سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔